बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वारज़म की मुहिम से फ़राग़त हासिल करने के बाद सर्दी का मौसम बस्त में गुजारा ताकि सिपाहियों को आराम करने का मौका मिल जाए। फिर जाड़े की रुखसत होते ही सन 409 हिजरी में, जबकि मौसम बहार की आमद थी, सुल्तान महमूद ने शुजा और जांबाज राजपूतों की मुमलकत कनूज पर फौजकशी का इरादा कर लिया। इस बार महमूद के साथ 1 लाख मुंतखब सिपाहियों के अलावा दीगर 20,000 मुजाहिदीन भी थे, जो तुर्किस्तान, मावरुन नहर और खुरासान से सिर्फ जहाद की नीयत लेकर आए थे और इस बात के मुंतज़िर थे कि कब महमूद का इशारा हो और कब वो बातिल परस्तों से लड़ते लड़ते अपनी जानों के नजराने पेश कर दें। वाली गजनी से पहले किसी गैर हिंदुस्तानी हुक्मरान ने कनूज पर लश्कर कशी नहीं की थी। गजनी से लेकर कनूज तक का रास्ता 3 माह की तवील मुद्दत में तय होता है। राह में 7 बड़े बड़े दरिया पार करने पड़ते हैं कि जिन्हें आसानी से अबूर नहीं किया जा सकता। जब सुल्तान महमूद कश्मीर की हदूद में पहुंचा तो उस इलाके के हाकिम ने वालिया गजनी की खिदमत में बेश कीमत तहाइफ अरसाल किए। जवाब में महमूद ने भी उसे इनायात सुल्तानी से सरफराज किया। कश्मीर का हाकिम अपना एक फ़ौजी दस्ता लेकर लश्कर सुल्तानी के रहनुमा की हैसियत से आगे आगे रवाना हुआ। सुल्तान महमूद तवील सफ़र तय करके जब कनूज पहुंचा तो उस पर यह राज फाश हुआ कि यहाँ का किला अपनी मजबूती और बुलंदी के लिहाज से तमाम हिंदुस्तान में मुमताज़ हैसियत रखता है। कनूज के राजा का नाम कोरा था। कोरा का शुमार अपने वक्त के ताकतवर हुक्मरानों में होता था, मगर वो मुसलमान सिपाहियों की कसरत देखकर और सुल्तान महमूद की बुलंद इकबालियों के किस्से सुनकर खौफजदा हो गया और फिर कोरा ने इसमें अपने आफियत समझी कि वो किसी ताख़ीर के बगैर वाली गजनी की अतात कबूल कर ले। अभी सुल्तान महमूद इस जंगी मुहिम को सर करने की तदबीरें सोच ही रहा था कि अचानक किले का दरवाज़ा खुला और राजा कोरा अपने बेटों और मुअज़्ज़िज़ दरबारियों के साथ बाहर आया। फिर उसने सुल्तान महमूद की खिदमत में पहुंचकर अतात व फरमाबरदारी का पुरजोश इजहार किया। राजा कनूज के इस अमल से सुल्तान गजनी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आ रहा था। शिद्दत जज्बात में महमूद ने राजा कनूज के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कोरा, तू दानिशमंद भी है और खुशनसीब भी। वाली गजनी के लहजे से जलाल सुल्तानी के साथ जज्बा मुसरत का भी इजहार हो रहा था। तेरी रोशन आंखों ने वक्त ज़ाया किए बगैर नविश्ता दीवार पढ़ लिया, इससे हम तुझे यकीन दिलाते हैं कि अब तेरी आंखें भी नहीं बुझेंगी और तेरे ताज व तख्त को भी नहीं उछाला जाएगा। तूने हमारे आगे अपना सर अतात खम कर दिया, इससे यकीन रख कि अब तेरा इख्तदार भी महफूज रहेगा और तेरे जिस्म जाँ भी। हम इफ़ाए अहद करने वालों के दोस्त हैं और अहद शिकनों के बदतरीन दुश्मन। अब ये तुझ पर मुनहसिर है कि तू हमें लिबास कहर में देखना चाहता है या पैरहने जमाल में। मेरी आंखें सिर्फ हुजूर वाला की जमाल दिलनशीन की मुतहम्मिल हो सकती हैं। राजा कोरे ने बसद एहतराम अर्ज़ किया, और वो एक मुदब्बिर और वक्त की रफ्तार पहचानने वाला हुक्मरान था, इसलिए पूरी सच्चाई के साथ वाली गजनी की बारगाह जलाल में झुक गया। सुल्तान महमूद ने बेख्तियार होकर राजा कनूज को गले से लगा लिया। तो फिर कोरा, तेरे लिए अमान ही अमान और सलामती ही सलामती है। हम अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं करते। तू बहुत खुशबख्त है कोरा कि तूने सारे जहान की सआदतें हासिल कर लीं। राजा कोरा ने सुल्तान महमूद की ये बरादराना रविश देखी तो अपने माथे पर लगा हुआ कशका खुरच डाला और गले में लटकी हुई जनार तोड़ कर फेंक दी। फिर लश्कर गजनी ने बड़ी हैरत से यह मंजर देखा कि राजा कोरा सुल्तान महमूद के हाथ पर ईमान ले आया था और बावाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़ रहा था। सुल्तान महमूद ने कनूज में 3 रोज़ क़याम किया और राजा कोरा को नसीहतें करने के बाद मीरठ के किले को फतह करने के इरादे से आगे बढ़ा। अगरचे मीरठ का किला ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन महमूद ने सोमनाथ तक पहुंचने के लिए यह मनसूबाबंदी की थी कि रास्ते में जिस कदर भी छोटी बड़ी हिंदू सल्तनतें हों, उन्हें बेदरेक तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ताकि वो अपनी फ़ौजी ताकत के ज़रिए सुल्तान गजनी की मनसूबाबंदी में खलल अंदाज ना हो सकें। नतीजतन महमूद अपना लश्कर जर्रार लेकर मीरठ की तरफ बढ़ा। इस शहर का राजा हरदत अफवाज गजनी के हमले की खबर सुनकर किसी जंगल की तरफ फरार हो गया। फरार होने से पहले हरदत ने किले को अपने चंद मोतबर सरदारों के हवाले कर दिया था, मगर ये बराए नाम मुहाफिज किले की निगहबानी न कर सके। मजबूरन उन्होंने सुल्तान गजनी की खिदमत में 2,50,000 रुपये और 30 हाथी पेश करके अपनी जानों की सलामती का सौदा कर लिया। महमूद ने मीरठ के सिपाहियों और आम बाशिंदों को इस अहद के साथ अपने परचम के साए में पनाह दे दी कि वह सब के सब अपने आखिरी सांस तक सल्तनत गजनी के वफादार रहेंगे। मीरठ के किले की फतह के बाद सुल्तान महमूद किला महावन की तरफ बढ़ा। यह किला दरिया जमुना के किनारे पर वाक़ था। जब इस किले के हाकिम राजा गुलचंद को ये इत्तला मिली तो वो एक हाथी पर सवार होकर दरिया के पार उतरना ही चाहता था कि गजनी के सिपाही उसके सर पर जा पहुँचे।
پھر کوئی راہ فرار نہ پا کر شدید عالم مجبوری میں راجہ گل چند نے پہلے تو شمشیر سے اپنی بیوی اور بیٹے کے سر کاٹ دیے، پھر وہی خون آلود تلوار اپنے پیٹ میں اتار لی۔ سلطان غزنی کی اقبال مندی کا وہ عجیب زمانہ تھا کہ حریف فرما روا یا تو اس کا نام سنتے ہی فرار ہو جاتے یا پھر معمولی سی مزاحمت کے بعد خودکشی کر لیا کرتے تھے۔ محمود کے ایک سپاہی نے بھی موت کا ذائقہ نہ چکھا اور راجہ گل چند اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا۔ مہاون کے قلعے سے بے شمار مال غنیمت سلطان کے ہاتھ لگا۔ دوسری قیمتی اشیاء کے انبار کے ساتھ 80 کوہ پیکر ہاتھی بھی اس کی ملکیت کے طویل و عریض دائرے میں شامل ہو گئے۔ ان فوجی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے مشہور شہر متھرا کی طرف توجہ کی۔ والی غزنی نے بہت سے لوگوں کی زبانی یہ روایتیں سنی تھیں کہ اس علاقے میں متھرا نام کا ایک شہر آباد ہے، جسے اہل ہنود شری کرشن کی جنم بھومی ہونے کے باعث بہت زیادہ متبرک خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک کرشن جی بھگوان کے اوتار ہیں۔ اس لیے متھرا کے خزانوں میں بے شمار دولت جمع ہو گئی ہے اور یہاں ایسی عجیب و غریب اشیاء موجود ہیں کہ جو صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب سلطان محمود نے متھرا پر حملہ کیا تو یہ شہر راجہ دہلی کے زیر انتظام تھا۔ مجاہدین اسلام کا خیال تھا کہ دہلی کا راجہ اتنی آسانی سے اپنے کسی دشمن کو اس شہر مقدس پر قابض ہونے نہیں دے گا، مگر اس وقت لشکر غزنی کے یہ تمام انداز غلط ثابت ہو گئے جب راجہ دہلی خاموشی کے ساتھ متھرا کو پامال ہوتے دیکھتا رہا۔ یہ سلطان غزنی کے جلال و جبروت کی زندہ دلیل تھی کہ محمود کسی رکاوٹ کے بغیر اس طرح متھرا پر قابض ہو گیا جیسے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا ہو۔ سلطان نے کسی پجاری یا شہری کو قتل نہیں کیا، مگر ان تمام صنم خانوں کو مسمار کر دیا جو صدیوں سے شہر متھرا کے چاروں طرف آباد تھے۔ محمود کو ان بت قدوں سے بے شمار زر و جواہر حاصل ہوئے۔ متھرا کی بلند عمارتوں اور مندروں کو دیکھ کر والی غزنی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سلطان کی حیرت کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو اس نے فتح کے بعد غزنی کے بعض امیروں کو تحریر کیا تھا۔ سلطان نے اپنے اس مکتوب میں متھرا کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس شہر میں 1000 بلند ترین محل ہیں جن میں سے زیادہ تر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں، اور مندروں کی تعداد کا کیا ذکر کروں کہ میں ان کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑتے توڑتے تھک گیا ہوں، مگر ان کا شمار نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بااختیار شخص اس قسم کی عمارتیں بنانا چاہے تو ممکن ہے کہ لاکھوں اشرفیاں خرچ کرنے کے بعد 200 سال کے طویل عرصے میں بہت ہی چابک دست مشاق اور ماہر معماروں کے ذریعے یہ کام انجام دیا جا سکے۔ سلطان محمود کے ہاتھ آنے والے مال غنیمت میں سونے کے بنے ہوئے 5 طویل قامت بت بھی شامل تھے۔ ان بتوں کی آنکھوں میں نادر و نایاب یاقوت کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے جن کی قیمت دربار سلطانی کے جوہر شناسوں نے 50,000 زر سرخ متعین کی تھی۔ ان بتوں میں سے ایک بت کے ماتھے پر یاقوت سرخ جڑا ہوا تھا جس کا وزن 400 مسقال تھا۔ جب یہ بت توڑا گیا تو اس کے اندر سے تقریباً 1.5 من سونا برآمد ہوا۔ سونے کے ان 5 بتوں کے علاوہ چھوٹے بڑے 100 بت اور بھی تھے جو خالص چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو توڑ کر جس قدر چاندی حاصل کی گئی وہ مقدار میں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں 100 اونٹوں پر لادنا پڑا۔ بت شکنی کے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سلطان محمود نے متھرا کی مشہور عمارتوں کو آگ لگا دی اور پھر اس شہر میں 20 روز قیام کر کے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ 20 روز قیام کے دوران سلطان محمود کو مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے قریب ہی دریا کے کنارے کنارے 7 قلعے آباد ہیں جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمود نے اس طرف رخ کیا اور بڑی آسانی کے ساتھ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہاں کا حاکم افواج غزنی کے حملے کی خبر سنتے ہی انتہائی بدحواسی کے عالم میں فرار ہو گیا تھا۔ سلطان نے ان قلعوں کے اندر آباد بت خانوں کو بھی دیکھا۔ پجاریوں کے بقول ان بت خانوں کی بنیاد 4000 سال قبل رکھی گئی تھی۔ سلطان نے یہاں کے بتوں کے ساتھ بھی حسب سابق وہی سلوک کیا اور بے اندازہ مال غنیمت لے کر قلعہ منج کی طرف بڑھا۔ قلعہ منج کی حفاظت کے فرائض راجپوت انجام دے رہے تھے۔ یہ ہندو جانباز لشکر غزنی کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس سے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ سلطان محمود نے قلعہ منج کا محاصرہ کر لیا اور مسلسل 15 روز تک قلعہ کشائی کی مختلف تدبیروں پر عمل کرتا رہا۔ سخت محاصرے کی وجہ سے آمد و رفت کے تمام راستے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر جب محافظوں کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان فتح حاصل کیے بغیر نہ جائیں گے تو ان میں سے اکثر نے قلعے سے اتر کر اپنی جانیں برباد کر ڈالیں۔ کچھ سپاہی نے غلامی کی لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا، اور جو لوگ باقی بچے وہ قلعے کا دروازہ کھول کر شمشیر بکف باہر نکل آئے۔ اگرچہ یہ راجپوت سپاہی تعداد میں بہت کم رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مسلمانوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انجام کار سب کے سب مجاہدین غزنی کے ہاتھوں مارے گئے۔ قلعہ منج کے محافظ اپنی عادت و فطرت میں بڑے عجیب لوگ تھے۔ ان میں سے جب کوئی سپاہی زخمی ہو کر زمین پر گر پڑتا
تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی شہرک کاٹ لیتا۔ اس خونریز مار کاروائی میں سینکڑوں مجاہدین غزنی بھی شہید ہوئے تھے۔ جب سلطان محمود نے منج کے قلعے پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تو اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ محافظ سپاہیوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور ہر سمت خون ہی خون تھا۔ والی غزنی نے بے شمار جنگیں لڑی تھیں، مگر آج تک موت اور بربادی کا اتنا گہرا سناٹا نہیں دیکھا تھا۔ دور تک دشمنوں کی بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر سلطان محمود بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ بے شک یہ آزادی کے متوالے بڑے غیرت مند اور جاں باز تھے، مگر افسوس غلط تعلیم و تربیت انہیں ابدی ہلاکت کے راستے پر لے گئی۔ کاش یہ کچھ دن صبر سے کام لیتے اور کھلی آنکھوں سے آنے والے کا انتظار کرتے کہ ان کی تاریک و غلام بستی میں نئی روشنی اور آزادی کا سفیر پہنچنے ہی والا ہے۔ لیکن نوشتہ تقدیر کو اللہ کے سوا کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد سلطان محمود نے قلعہ چندپال کا رخ کیا۔ راجہ چندپال نے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اب سے راہ فرار اختیار کی۔ چندپال اپنے بیوی بچوں اور بیش قیمت جواہرات لے کر قریب کی پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود نے کارآمد چیزوں پر قبضہ کر لیا اور باقی ساز و سامان کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کی تمام عمارتیں بھی نظر آتش کر دی گئیں تاکہ چندپال واپس آئے تو ایک مدت دراز تک اپنی مملکت کی تعمیر نو کرتا رہے۔ قلعہ چندپال کی فتح کے بعد والی غزنی نے قریب ہی کے ایک اور راجہ چندرائے کی سرکوبی بھی ضروری سمجھی۔ اگرچہ فوجی اعتبار سے چندرائے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک مغرور و سرکش حکمران تھا۔ سلطان غزنی کی بے پناہ طاقت کو محسوس کرنے کے باوجود چندرائے نے محمود کے سامنے ابھی تک سر اطاعت خم نہیں کیا تھا۔ راجہ چندرائے کے پاس ایک انتہائی طاقتور اور کوہ پیکر ہاتھی تھا جو پورے ہندوستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ سلطان محمود نے کئی بار اس بے مثال ہاتھی کو منہ مانگے داموں خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر راجہ چندرائے نے ہر مرتبہ والی غزنی کو ایک ہی جواب دیا تھا: میں اپنی سواری اور دوسری پسندیدہ چیزوں کو فروخت نہیں کرتا۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ مجھے ان چیزوں سے محروم ہونا پڑا تو میں یہ زیادہ پسند کروں گا کہ اپنی ان محبوب اشیاء کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر ڈالوں۔ سلطان محمود کو راجہ چندرائے کا یہ جواب بہت گراں گزرا تھا۔ اگر وہ عاقبت ناندیش حکمران اپنا ہاتھی سلطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتا تو یقینی طور پر محمود کے غضب سے محفوظ ہو جاتا، لیکن چندرائے کی ذلت و بربادی کے دن قریب آ چکے تھے، اس لیے والی غزنی نے صرف ایک ہاتھی کی خاطر اپنی فوجوں کو یلغار کا حکم دے دیا۔ راجہ چندرائے افواج غزنی کا کیا مقابلہ کرتا؟ وہ تو مجاہدین اسلام کے قدموں کی دھمک سن کر ہی بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے پڑوسی حاکم راجہ چندپال کی طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا چھپا۔ سلطان محمود نے چندرائے کے قلعے کو مکمل طور پر تاخت و تاراج کرنے کا حکم دیا اور بعض خدمتگاروں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ اس کے پسندیدہ ہاتھی کو تلاش کریں۔ خدام نے طویل جستجو کے بعد سلطان کو خبر دی کہ راجہ چندرائے ہاتھی کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ یہ اطلاع پڑھ کر والی غزنی کو بہت دکھ ہوا اور اس نے اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ جیسے چندرائے نے ایک مخصوص محاذ پر سلطان کو شکست دے دی ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کے حصول میں ناکامی کے بعد والی غزنی کا غصہ کچھ اور بھڑک اٹھا۔ پھر سلطان نے نیا حکم جاری کیا کہ چندرائے کے قلعے کو آگ لگا دیں، یہاں تک کہ ہر شے جل کر خاکستر ہو جائے۔ ابھی چندرائے کے قلعے میں لگی ہوئی آگ بجھی بھی نہیں تھی کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اتفاق سے ایک رات سلطان کا وہی پسندیدہ ہاتھی فیل بان کے بغیر اپنے تھان سے بھاگا اور محمود کے خیمے کے پردے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ والی غزنی کے چوبداروں نے بڑی آسانی سے اس طاقتور ہاتھی کو پکڑ لیا اور سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ محمود ہاتھی کے حصول سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اچانک اسے اپنے قبضے میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ ہاتھی کسی محنت اور معاوضے کے بغیر محض تائید خداوندی کے باعث ملا تھا۔ نتیجتاً سلطان محمود اس خوشی میں ایک بہت بڑا جشن منانے لگا اور اس ہاتھی کا نام خداداد رکھا اور پھر اپنے ہمراہ لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ جب سلطان محمود دارالحکومت پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس تمام مال غنیمت کی فہرست بنائی جائے جو اس سفر میں والی غزنی کے ہاتھ آیا۔ فوراً حکم سلطانی کی تعمیل کی گئی۔ حساب کرنے پر معلوم ہوا کہ اس فاتحانہ سفر میں 20,000 اشرفیاں، کئی لاکھ روپے، کئی من سونا چاندی، 50,000 لونڈی غلام اور بہت سی بیش قیمت اور نادر اشیاء سلطان محمود کے ہاتھ آئی ہیں۔ اس کامیاب ترین سفر کی خوشی میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سلطان نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان نے خانہ خدا کی آرائش کا اہتمام کیا اور قدم قدم پر خوبصورت قندیلیں آویزاں کیں۔ بے مثال آرائش اور روشنی کی کثرت کے سبب لوگ اس مسجد کو عروس فلک کہنے لگے۔ جامع مسجد کے ساتھ سلطان محمود نے ایک عالی شان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلیٰ کتابیں جمع کی۔
مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات وقف کر دیے گئے تاکہ طلبہ، مدرسین اور دوسرے انتظامی عملے کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ سلطان محمود کا جامع مسجد اور مدرسے تعمیر کرانا اراکین سلطنت اور دیگر امراء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا، اور وہ اپنے فرمانروا کی تقلید میں بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگے۔ نتیجتاً ایک مختصر سے عرصے کے دوران غزنی میں بے شمار مسجدیں، درسگاہیں، سرائیں اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔